अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फयाज राजा साहब। आज हम फयाज राजा साहब से बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर के नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट दी, जो उन्होंने खुदकश हमला किया, जो उन्होंने कश्तियां जलाई, उसकी क्या वजह थी, और उसके बाद जो नून लीग में टूट फूट पड़ चुकी है, जिसके बाद जो है नून लीग जो है धड़े बंदियों में तकसीम हो चुकी है। या नून लीग के कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ को ये बयान नहीं देना चाहिए था, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, रियासत के खिलाफ है। इस हवाले से हम फयाज साहब से पूछेंगे कि वो क्या राय रखते हैं, उनका तजिया क्या है इस हवाले से, कि आया कि कुछ दिनों के बाद नून लीग टूट जाएगी, इसमें से भी वो जो शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये इसमें से शीन लीग निकलेगी। तो सर, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए इदरीस, इस सारी चीजों पर बात करने से पहले ये देखना होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो एक सियासी जमात है, जिसने गुज़श्ता कुछ अरसे में जो है वो पाकिस्तान में वोट बैंक बनाया, गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये मार्ज़ वजूद में कैसे आई? कौन लोग इनके सपोर्टर्स थे? किस किस्म का वोट बैंक है जो इनके साथ था? उसके बाद फिर जो है वो सारे मामले को समझने में मदद होगी। हमारे मुल्क के जो मुक़्तदर हलके हैं वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की फांसी के बाद जो है वो मुल्क में अंदर जो एक एंटी भुट्टो वोट था, उस वोट को जो है वो ग्रैब करने के लिए जब मुख्तलिफ जो है वो सियासी जमातें बनाने की कोशिश की गई, उसी इरा के अंदर जो है वो जो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त है, जो इसके सरबराह है मियां नवाज शरीफ, इनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ हलकों की नजर पड़ी। और उसके बाद जो है जो पहले 2 इलेक्शन, एक 1990 वाला और दूसरा 1997 वाला, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से जो है वो मुस्लिम लीग नवाज ने लड़े, और जो है वो उन्हीं की आशीर्वाद के जरिए ही जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब जो है इक़्तिदार में आए। इस तरह से हमारे मुल्क के अंदर जो एक एंटी भुट्टो वोट था, जो भुट्टो के मुखालफिन थे, जैसा कि लोग जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं माजी के, उन्हें इस बात का पता है, वो ये बात कहते भी हैं कि हमारे मुल्क की जो सियासत है वो काफी अरसा तक जो है वो तकसीम रही भुट्टो और एंटी भुट्टो वोट में। जो एंटी भुट्टो वोट था वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट कुव्वतों की मदद से, मुक़्तदर हलकों की मदद से जो है वो उसके ऊपर जो है वो मियां नवाज शरीफ के जरिए कब्जा करवाया गया, और फिर उसी वोट के जरिए जो है वो बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जो है वो 2 दफा ना सिर्फ उनके इलेक्शन में धांधलियां हुई, जो कि एक तारीख का रिकॉर्ड है, बल्कि 2 दफा उनके खिलाफ जो है वो इलेक्शन नवाज शरीफ साहब को जितवाया भी गया। तो अब मामला ये है कि जो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट देते हैं, शुरू ही से वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो माने जाते हैं, वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट गर्दाने जाते हैं। इवन बिल्कुल। इनकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो लोग हैं, जो इनके उम्मीदवार होते हैं पिछली तकरीबन 2 दहाइयों से, वो तमाम तर जो लोग हैं वो मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदर हलकों के साथ अलाइन होते हैं। और मुस्लिम लीग नवाज का जो वोटर है, कतई तौर पर वो इस बात को बड़ी तादाद में जो है वो हजम नहीं कर सकता कि मियाँ साहब जो हैं वो मुक़्तदर हलकों के खिलाफ जो है वो इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करें। इसीलिए जो है वो हमें ये चीज इंतखाबात के अंदर भी नजर आई कि मियाँ साहब ने जब जीटी रोड पर जाते हुए मुक़्तदर हलकों के हवाले से जो है वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, तो इलेक्शन मुहिम के दौरान जो है वो फिर अगर उस किस्म की कोई बात करते तो शहबाज शरीफ या जो बाकी उनकी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा थे, उनकी जानिब से जो है वो एक सॉफ्टवेयर इमेज के लिए एक दूसरी जो है वो लैंग्वेज सामने आती रही। तो इस तरह उन्होंने अपने जो वोटर्स थे उनको कंफ्यूज रखा, और उसी कंफ्यूजन के बायस फिर जो है वो ये जो मुस्लिम लीग नवाज है ये पंजाब में अपनी हैसियत बरकरार रखने में कामयाब रही है। वो वहाँ पे इलेक्शन उस तरह से जो है वो हुकूमत तो नहीं बना सकी, लेकिन अच्छी खासी जो नशिस्तें हैं वो उन्होंने हासिल कर ली। तो किस्सा मुख्तसर ये कि जो मुस्लिम लीग नवाज का वोटर है वो कतई ये बात पसंद नहीं करता कि क्योंकि ये राइट का वोटर है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट कुव्वतों के साथ मिलकर मियाँ साहब को इक़्तिदार के अंदर लाता रहे। इसलिए जो इस दफा मियाँ साहब ने तकरीर की, उसके बाद यकीनी तौर पर उनके वोटर को जो है वो बड़ी तादाद में मायूसी भी हुई। अब इसमें 2 चीजें हैं। ये नहीं हो सकता कि जो वोटर पंजाब के अंदर जो है वो पीटीआई का या इमरान खान का मुखालिफ है, वो इसलिए मियाँ साहब को वोट देगा कि मियाँ साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतों के खिलाफ कोई जुबान इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो हुआ पार्टी के अंदर ये है कि शहबाज शरीफ के साथ साथ दूसरे जो कई ऐसे अफराद हैं जिनकी तादाद जो है वो हमारे जराये के मुताबिक अ, दर्जनों के अंदर हैं। बाज लोगों का ये दावा है कि शायद ये अफराद 100 के करीब हैं, जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर। अब 100 से कतई ये मुराद नहीं है कि ये तमाम लोग जो है वो कौमी असम्बली के रुकन है। 100 मुख्तलिफ जो है वो बड़ी शख्सियात हैं, जिनमें जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर भी जो मौजूद है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी मौजूद है। अब ये एक बड़ी तादाद है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पंजाब असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के अरकान की जो तादाद है वो तकरीबन 250 के करीब है, अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों का जिक्र किया जाए। तो इस तरह से ये जो 100 के करीब लोग हैं जो अपने वोटर से जुड़े हुए हैं, जिन्हें इस बात का पता है कि उनका वोटर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पे, फौज पे, इदारों पे तनकीद करने
والی ایک پارٹی میں رہتے ہوئے جو ہے وہ انہیں ووٹ نہیں دے گا. اس لیے ان کے اندر جو ہے ان کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی. اور اس سے پہلے بھی ماضی میں یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ جب میاں صاحب نے اس قسم کی زبان استعمال کی تو اس کے بعد کافی سارے وہ لوگ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ تھے ساؤتھ پنجاب میں اور باقی جگہوں کے اندر انہوں نے نہ صرف نواز لیگ چھوڑ دی بلکہ وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے انہوں نے جو ہے وہ ٹکٹ حاصل کیے. اور ابھی بھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو ابھی جلال پوری صاحب کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ صرف ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں سمجھی جانی چاہیے. وہ یہ بات مانتے ہیں, انہوں نے یہ بات کی کہ نیب کے کیسز کی وجہ سے جو میاں صاحب تھوڑے سے پریشان ہیں, جذباتی ہو گئے ہیں, لیکن انہیں اداروں کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کی تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. اب یہ بات تو ہوگی پاکستان مسلم لیگ نواز میں اختلافات کے حوالے سے. اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ میاں صاحب نے اس قسم کی تقریر کیوں کی, کیا وجہ تھی کہ وہ اس قسم کی تقریر کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہوئے. تو شاید جب 20 دسمبر کو انہوں نے اس حوالے سے جب تقریر کی تو کچھ لوگوں کی مختلف آراء تھیں, 2-3 مختلف حلقے تھے جو ان کے اندر سازشی تھیوریاں یا مفروضے تیار کر جو ہے وہ تلاش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. لیکن اگر میاں صاحب کے جو آخری ٹویٹس جو 2 دن قبل جو ہے 2 حصوں میں جن میں انہوں نے یہ کہا کہ مستقبل کے اندر جو ہے وہ ان کو ادھر سے کوئی ملاقاتیں نہیں ہوں گی, ان ٹویٹ سے اس ریئیکشن سے میاں صاحب کی یہ بات واضح ہو گئی ہے. وہ ایک قسم کے تصدیقی ٹویٹ تھے جو کہ اب میاں صاحب نے کیے یا میاں صاحب کا اکاؤنٹ جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ لاہور سے چلایا جا رہا ہے وہ مریم نواز نے کیے. بہرحال ان ٹویٹ سے اس بات کی تصدیق ہوگی کہ چلے پارلیمانی رہنماؤں کی جو ملاقات ہے وہ تو ایک آئینی اصلاحات یا دیگر سیکورٹی معاملات کا حصہ تھی جو وہ اس کی قیادت سے ملے, جن میں احسن اقبال تھے, خواجہ آصف تھے یا شاید فرقان عباسی تھے یا دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے. لیکن جو محمد زبیر صاحب کی جو 2 ملاقاتیں منظر عام پر آتی ہیں اگست کے آخری ہفتے میں اور ستمبر کے پہلے ہفتے میں, اس سے واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ اے پی سی کی تاریخ تو پہلے آ چکی ہے اور اے پی سی میں اس حوالے سے بھی میاں صاحب کی شرکت کے حوالے سے کسی کوئی کنفرمیشن بھی نہیں ہے. اور اس موقع کے اوپر محمد زبیر جو کہ مریم نواز کی ٹیم کا خاص حصہ جانے جاتے ہیں, جو کہ سب کو پتا ہے کہ مریم نواز کی ہر پیشی کے اوپر بھی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کی اشیرباد سے یہ ملاقاتیں ہوئیں. اور اگر مریم نواز کی اشیرباد سے ہوئیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی اشیرباد سے ہوئی, کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کی بجائے اس وقت مریم نواز کو جو ہے وہ اپنی جو ان کی ایک مستقبل کی سیاست ہے اس کا جو مستقبل گردانتے ہیں, اس کا فیوچر گردانتے ہیں. تو اس لیے یہ ظاہر اس لیے یہ ظاہر ہے کہ یہ ملاقاتیں ان کی اشیرباد سے ہوئیں. جب ان ملاقاتوں کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی قوتوں اور مقتدر حلقوں کی طرف سے یہ صاف انکار ہوا کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں آئینی اور سیاسی, ان میں ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنے جا رہے, جو آپ کے آئینی اور عدالتی معاملات ہیں وہ آپ عدالتوں کے اوپر چھوڑیں اور جو دیگر سیاسی اور آئینی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑیں, وہاں سے جو فیصلہ ہوگا اس کے جو ہے وہ آپ ساتھ چلیں, ہم آپ کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اس صاف جواب کے بعد جو ہے وہ پھر میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ کیا, اے پی سی میں جو ہے وہ شرکت کی خواہش کا اظہار کیا اور پھر انہیں یہ کہا گیا کہ وہ انہیں کال کریں اور پھر انہیں دعوت دیں, اور پھر یہ سارا ایک ماحول بنایا گیا, انہیں دعوت دی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ میاں صاحب نے اس قسم کی تقریر کی جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ میاں صاحب مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں. جی اچھا سر یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو انہوں نے جس طرح کی تقریر کی, جس طرح کے انہوں نے الزامات لگائے, جس طرح کا ان کا لہجہ تھا, رویہ تھا, کیا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تقریر تھی یہ مودی اور را کے جو ہے نا ان کی خواہش تھی, ان کی خواہش کے اوپر میاں صاحب نے کی ہے, اور آج کل میاں صاحب الطاف حسین کی طرح جو ہے نا ان کی خواہش پر چل رہے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے اس میں جو ہے وہ بینگ اے پولیٹیکل اینالسٹ اگر یہ جانا جائے کہ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ انہوں نے ان کی خواہش پر نہیں بھی کی, یا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم جو کہ 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہو وہ اس قسم کے معاملات ایسے اس لیول پہ جا کے کرے گا, لیکن اس کے باوجود جس قسم کی تقریر انہوں نے کی اس کا فائدہ یقیناً جو ہے وہ اس قسم کی قوتیں اٹھا سکتی ہیں جو ہمارے مخالفین ہیں, جو پاکستان کے مخالفین ہیں, جو پاکستان کی سلامتی کے دشمن ہیں, کیونکہ جس قسم کے الزامات جو ہیں وہ انہوں نے اداروں کے حوالے سے اداروں کے اوپر لگائے اور اس کے بعد اس ایک قسم کا جو بیانیہ وہ آگے ایک ترتیب دے رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہمارے دشمنوں کا بھی بیانیہ ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے اس وقت جو انہوں نے ایک بیانیہ ترتیب دینا شروع کر دیا ہے وہ بیانیہ آپ کو کچھ عرصے بعد جو ہے وہ جب وہاں الیکشن ہوں گے اور دیگر آئینی اصلاحات ہوں گی تو وہ بیانیہ آپ کو بھارت کی جانب سے بھی نظر آئے گا. تو اس لیے اگر وہ انہوں نے کسی کے کہنے کے اوپر نہیں بھی کی تو جو بہرحال تقریر انہوں نے کی ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کے جو بیانیہ ہے اس کو سپورٹ کرتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور الیکشن جب گلگت بلتستان میں ہوں گے اور وہاں کی جو روایت رہی ہے کہ ادھر وہی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا اقتدار حاصل کرتی ہے یا حکومت بناتی ہے جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے, یہ ایک روایت رہی ہے کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے, کیونکہ وہاں کے جو ووٹرز ہیں
وہاں کے سپورٹرز ہیں جو امیدوار ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرکز کے ساتھ چلیں کیونکہ یہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے ان کے کام ہو سکیں. تو اگر یہ وہاں پہ پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے جس طرح کے نظر آ رہا ہے، ان کا کل اتحاد بھی ہو گیا وہاں پہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ اور بناتی نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے دھاندلی کے الزامات لگائے جائیں گے وہ ظاہر سی بات ہے بھارت کی طرف سے بھی اور باقی جو ہمارے دشمن ہیں اس ایشو کے اوپر ان کی طرف سے بھی یہ الزامات لگائے جائیں گے کہ گلگت بلتستان میں صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئے. تو ان اے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں صاحب کا جس وقت جو بیانیہ ہے وہ پاکستان دشمن جو قوتیں ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، خاص طور پہ اداروں کے حوالے سے جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی الطاف حسین صاحب کے حوالے سے، تو الطاف حسین صاحب کے بھی بالکل یہی مسئلہ تھا کہ انہوں نے شخصی آمریت جو ہے وہ اپنی جماعت کے اندر جو پیدا کر لی، اس کو وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ کراچی کے ان مظلوم مہاجروں کا ووٹ ہے جنہیں بڑا عرصہ جو ہے وہ بے شمار قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. وہ پارٹی بھی اسی طرح کے ایک ریئیکشن میں ہی بنی تھی جس طرح مسلم لیگ نواز ایک ریئیکشن کے اندر بنی، لیکن اس کے جو غلطیاں انہوں نے کی انہوں نے شخصی آمریت پارٹی کے اندر قائم کر دی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہوں نے اداروں کو کھلم کھلا جو ہے وہ للکارنا شروع کر دیا اور ملک کی سلامتی کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب الطاف حسین کا کردار جو ہے وہ ختم ہوا تو پتہ چلا کہ نیچے گراؤنڈ کے اوپر جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ تو پولیٹیکل پارٹی ثابت ہی نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک مافیا تھا. تو بالکل اسی طرح مسلم لیگ نواز کو جو رہنما ہے نواز شریف، وہ لندن میں بیٹھ کے اس وقت اگر اس قسم کی تقاریر جاری رکھتے ہیں اور ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے تو بالکل ان کا بھی جو مستقبل ہے وہ اس وقت یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ الطاف حسین ہی کے مستقبل کی طرف جو ہے وہ جاتا نظر آتا ہے. بالکل سر، آپ نے درست فرمایا. اور سر اینڈ پہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ مریم نواز کا مستقبل کیا ہوگا، کہ وہ آگے کنٹینیو کریں گی یا پھر ان کا بھی اپنے والد کی طرح جو ہے نا ایک ہو جائے گا قصہ. دیکھیے جی، ہماری جو معلومات ہیں، جو میرا تجزیہ ہے مختلف لوگوں سے بات کرنے کے بعد، اور پھر جو آپ کے پولیٹیکل سیناریو نظر آ رہا ہوتا ہے جب بینگ اے رپورٹر، بینگ اے پولیٹیکل اینالسٹ، جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں فیلڈ میں رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اس وقت جو معاملہ ہے ہی سارا میری ذاتی رائے کے اندر وہ نواز شریف سے زیادہ ہٹ کے مریم نواز کے مستقبل کے حوالے سے ہے. کیونکہ مقتدر حلقوں کے اوپر جو دباؤ، جو پریشر ہے وہ بڑھانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ابھی جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ 2023 تک جو ہے وہ نہیں سوچ رہی. ان انتخابات کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی انہیں یہ بات جو ہے وہ سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگر سموتھلی سینٹ کے الیکشن بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر عمران خان کو آئندہ 3 برسوں میں روکنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ جو ساری تیاری ہے، یہ جو سارا شور ہے، یہ جو اے پی سی ہے، اس میں جو میاں صاحب کی زبان ہے، جو اداروں کے اوپر پریشر بڑھانا ہے، یہ تمام تر معاملات 2023 کے بعد کے ہیں کہ مریم نواز کو جو ہے وہ مستقبل کی جو سیاست میں ہے اس کا حصہ جو ہے وہ دلانے کی کوشش کی جائے. اور اس خوف کے رد عمل کے نتیجے میں یہ ساری سیاست کی جا رہی ہے کہ کہیں 2023 کے بعد بھی عمران خان اس سے زیادہ اکثریت لے کر جو ہے وہ اقتدار میں نہ آ جائے. تو اس لیے جو معاملہ ہے وہ سارا مریم نواز کے مستقبل کے حوالے سے ہی ہے. اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ شہباز شریف جو کہ ہمیشہ یہ پوسچر دیتے کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کی طرف سے ایک مفاہمتی پالیسی جو ہے وہ سامنے آتی تھی. کل بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ وہ مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ نہیں کریں گے اور ملکی اداروں کے اوپر کسی قسم کی تنقید نہیں کریں گے، انہوں نے ساتھ لے کے چلیں گے. بہرحال جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے زیادتیاں ہوئی ہیں. اب یہ وہ معاملہ ہے جہاں کے جی مگر سر انہوں نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ نواز شریف کی جو وہ تقریر تھی انہوں نے ان کی بھی حمایت کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آئین یا اس طرح سے کوئی اس طرح کی انہوں نے کوئی انوکھی بات نہیں کی یا کوئی مخالف بات نہیں کی، تو انہوں نے حمایت کی ہے ایک طرح سے. بالکل، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے اور یہی اسی بات کی طرف میں آ رہا تھا کہ شہباز شریف اس وقت جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا جو ووٹ بینک ہے، ووٹ بینک تو نواز شریف کا ہے نا، ووٹ بینک تو بالکل شہباز شریف کا نہیں ہے. تو اس لیے بالکل ان کا اس قسم کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ جو نواز شریف کا ووٹ بینک ہے وہ بھی انٹیکٹ رہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ بھی وہ جو اپنا الو ہے اس کو سیدھا جو وہ کیا رکھیں، انہیں اس قسم کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ کنفیوز کر کے یا انہیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر کے. لیکن دوسری جانب آپ اس قسم کا احساس جو ہے وہ یہ ترویج پا چکا ہے، وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو میاں صاحب، میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی طرف سے گزشتہ 2 دہائیوں میں ایک جو پوسٹر دیا جاتا ہے جی کہ ایک بھائی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور جو دوسرا بھائی ہے وہ جہاں بڑی مفاہمت چاہتا ہے، یہ پالیسی ان کا حصہ ہے ان کی پوری سیاست میں رہی کیونکہ یہ کاروباری خاندان ہے. ان کا یہ طریقہ واردات ہے ہمیشہ سے یہ کہ ایک بھائی جو ہے وہ گلا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اس میں ناکامی ہو تو دوسرا بھائی جو ہے وہ پاؤں پکڑ لیتا ہے. تو مریم نواز کا جو مستقبل ہے وہ اس لیے اسی حوالے سے ابھی تک کنفیوز ہے کہ اگر نواز شریف انہی کو صرف اپنے سیاسی جانشین کے طور پر سامنے لاتے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ مریم نواز جو ہے وہ شہباز شریف، جن کا ایک پنجاب میں اگر ووٹ بینک تو نہیں ہے
لیکن ان کی مینیجریل اسکل اور جس طرح سے انہوں نے انتظامی لحاظ سے صوبہ پنجاب کو جو ہے وہ چلایا، اس حوالے سے بہرحال کئی حلقوں میں ان کے حوالے سے ایک مثبت رائے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف کی سپورٹ کے بغیر مریم نواز کس حد تک اپنا پولیٹیکل کیریئر، کیونکہ میاں صاحب تو اس وقت ملک میں موجود نہیں اور وہ آنا بھی نہیں چاہتے، تو مریم نواز کس حد تک جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل کیریئر آگے بنا سکتی ہیں، اس لیے اس حوالے سے بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا، انشاءاللہ آپ سے مزید جو ہے نا اس سیاسی صورتحال پہ بات ہوتی رہے گی۔ آپ کے ٹائم کا بہت بہت